सजाएं सुनाई गई हैं 9 मई के मुकदमात में। तो पहली बात तो ये है कि ये 9 मई के मुकदमात, ये 9 मई एक ऐसा कंबल इन्होंने ओढ़ लिया था कि इससे अब जान छुड़वाना मकसूद है, जान छुड़वाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इमरान खान साहब को और तमाम पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं, सियासी कैदी, सियासी रहनुमा, सियासी कैदी, कारकुन से लेके इमरान खान तक, सबको सबको ये कहा गया कि आप माफ़ी मांग लें। क्यों? आप माफ़ी मांग लें, हम सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। आप 9 मई की माफ़ी मांग लें, आपको हम इख्तियार भी दे देंगे। ये 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी शब और 9 फरवरी और 10 फरवरी की दरमियानी शब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में इंतहाई सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल ने मुलाकात की और उनको कहा कि आप 9 मई की माफ़ी मांग लें, आपको हम इख्तियार दे देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तियार दे देंगे। तो इमरान खान साहब ने उस रात भी ये ऑफर ठुकरा दी। उससे पहले इमरान खान साहब को अटक जेल में ऑफर की गई कि आप माफ़ी मांग लें, हम आपकी चीज़ें यहीं पे ख़त्म कर देंगे। उन्होंने एक ही बात की है कि 9 मई उन्होंने करवाया है जिनके पास सीसीटीवी फुटेज है। 9 मई उन्होंने करवाया है जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिड़कियां शीशे तोड़ के, सर फाड़ कर, डंडे मारकर उनको अगवा किया गया। 9 मई के जिम्मेदार वो हैं। 9 मई के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने उस दिन सिक्योरिटी को हटाया और किसी को नहीं रोका। 9 मई के जिम्मेदार वो हैं। लिहाजा 9 मई की तहकीकात करवाएं, सीसीटीवी फुटेजेस लेके आएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर की फुटेज चोरी हो गई, वो आज तक बाजियाब नहीं हो सकी, वो लेके आएं और उसमें जो जिम्मेदार होगा, अगर मैं जिम्मेदार हुआ तो मैं माफ़ी मांगूंगा, मेरे जो बाकी साथी हैं अगर वो जिम्मेदार हुए तो भी माफ़ी मांगेंगे। मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगूंगा, सरेआम मांगूंगा, लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अटक जेल में भी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, अडयाला में भी रिजेक्ट किया। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं कि हर सजा सुनाने से पहले इमरान खान को डील ऑफर की गई, हर सजा सुनाने से पहले, हर मुकदमे में। लेकिन इमरान खान ने डील नहीं की और वो एक के बाद दूसरी सजा, दूसरी के बाद तीसरी सजा, चौथी सजा लेते गए, सुनते गए और हाई कोर्ट में जाते थे। उनको मालूम था ये झूठ है और इधर जजेस जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं, ऊपर जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आज़ाद अदलिया है, वहां से हम आज़ाद हो जाएंगे। तो इसलिए इनको सुनाने दे मुकदमा। 250 मुकदमात जो हैं आज तक पाकिस्तान की तारीख में, 75 साल तारीख में मजमूई तौर पर सियासतदानों पे इतने मुकदमात नहीं हुए जितने सिर्फ इमरान खान पे हुए। लिहाजा सिर्फ इमरान खान के साथ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही ऑफर चौधरी परवेज इलाही को की गई, वो भी, उन्होंने भी जेल जाना पसंद किया। यही ऑफर शाह महमूद कुरैशी को की गई, मियां महमूद रशीद को की गई, एजाज चौधरी साहब को की गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद को की गई, उमर सरफराज चीमा को की गई और हर कारकुन और हर लीडर को की गई जो इस वक्त जेलों में मौजूद हैं और जो जेलों से बाहर हैं, जो 9 मई के मुकदमात, हर शख्स को ऑफर की गई। किसी ने भी माफ़ी नहीं मांगी, किसी एमएनए ने माफ़ी नहीं मांगी। कौमी असम्बली का रुकन था, खा वो सूबाई असम्बली का रुकन था, खा वो टिकट होल्डर था, खा वो पार्टी होता था, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। इसलिए नहीं मांगी कि वो कहते हैं कि हम इस मामले में हैं ही नहीं। 9 मई हमने नहीं करवाया, 9 मई हमने डिज़ाइन नहीं किया। 9 मई जिन हाथों ने डिज़ाइन किया है उसके बारे में फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए क्योंकि एक बयानिया बनाया गया, DGISPR साहब ने बयानिया बनाया और उन्होंने बयानिए को ऐसे बेहुदा तरीके से आगे बयान किया कि वो गले का फंदा बन गया, वो अटक गया, क्योंकि वो ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई, सख्त तरीन जुबान, एक एक्सट्रीम लेवल पे, और वो सारी की सारी चीज़ें वो अब मुसीबत बनी गई कि अब इससे एग्जिट कैसे किया जाए, निकला कैसे किया जाए। क्योंकि जंगों में भी सख्त से सख्त तरीन और कमज़ोर से कमज़ोर दुश्मन से भी जब लड़ा जाता है, जंगों में भी, मैदान जंग में भी एग्जिट का रास्ता रखा जाता है कि निकलना कैसे, कहीं अगर हम फंस गए तो हमने निकलना कैसे।
تو جو ناکام ترین جو ہوتا ہے نا، ناکام ترین وہ راستہ نہیں چھوڑتا۔ تو ایسا بیانیہ بنایا گیا 9 مئی کا، DDISPR نے وہ بیانیہ بیان کیا کہ وہ ان کے لیے اپنے لیے مصیبت بن گیا، اپنے لیے مصیبت بن گیا، کوئی راستہ نہیں، کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ہوتا ہے نا، وہ ہے ہی نہیں تھا۔ اور یہ مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں، ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں، ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں۔ اور وہ ثبوت کیا ہوا؟ یہ ادھر سے یہ وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے، اور ادھر ٹرائل شروع ہوا تھا، کسی نے معافی نہیں مانگی، نہ احمد خان بھچر نے معافی مانگی، نہ امجد خان نیازی نے معافی مانگی، کسی نے معافی نہیں مانگی۔ کیونکہ اس لیے معافی نہیں مانگی کہ وہ سب بے گناہ تھے، سب نے جیلیں برداشت کر لیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جیل برداشت کر لی، ابھی بھی بیٹھے ہیں، شریف آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان سب میں بیچارے اعجاز چودھری صاحب چلیں جماعت اسلامی میں انہوں نے سٹرگل کیا، میاں محمود رشید صاحب شریف آدمی ہیں، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد ساری عمر فلاحی کام کرتی رہیں، ان کو پھنسا دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گاڑی میں 4 بندے ہیں، 3 آدمی جو ہیں وہ PTI چھوڑ دیتے ہیں، سیاست چھوڑ دیتے ہیں، عمران خان کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، اور وہ 9 مئی سے بری الذمہ، اور وہ وزیر بھی بن جاتے ہیں، مشیر بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ان میں سے ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے، ایک بندی اٹھائی جاتی ہے، اور اس کو 9 مئی میں غدار، دہشت گرد اور سب کچھ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے یہ چیزیں تھیں کہ آج کا جو ہے جو یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، اس میں مختلف لیڈرز کو، مختلف رہنماؤں کو تھوک کے حساب سے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ جیسے وہ فیصلہ لکھا آیا آتا ہے، صرف اوپر نام تبدیل کرنا ہے، 10 سال، علی نواز 10 سال، علی اصغر 10 سال، محمد بشیر 10 سال، احمد خان بھچر 10 سال، 10 سال۔ وہ جو صحیح کہا متی اللہ جانے کہ باٹا ریٹ ہے، یہ باٹا اور سروس کا ریٹ ہوتا تھا 9.99 اور 10.99۔ تو یہ جو ہے یہ باٹا ریٹ تھا، اور 10 سال سے صرف نام بدلا، 10 سال سزا سنا کے آج فارغ کر دیا۔ اور یہ اصل میں جان چھڑوائی گئی، اور یہ انہی مقدمات میں جج تھے محمد عباس صاحب، اور جنہوں نے خط بھی لکھا انہوں نے بری کر دیا تھا۔ پھر ان کے گھر پہ، ان کے ٹرانسفارمر پہ فائرنگ کی گئی، اور ان کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر ان کو وہاں سے تبدیل کیا گیا۔ پھر نئے جج صاحب آئے، اور نئے جج صاحب سے سزائیں سنوائی گئیں۔ تو یہ آج کا دن جو ہے یہ عمران خان کے لیے اور سیاسی کارکنان کے لیے، سیاسی رہنماؤں کے لیے، PTI کے لیے یہ آج وکٹری ڈے ہے، اور کل بھی وکٹری ڈے تھا، آج بھی وکٹری ڈے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپرومائز کسی نے نہیں کیا، کسی نے اپنے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم سچ ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات، جج صاحبان گواہوں کے بیانات کیسے لیے گئے حرم میں؟ یعنی کہ اتنا بھی نہیں ہوا، وہ ایک گواہ جو ہے ان کو پتا تھا، ایک گواہ جو ہے وہ عمرے پہ نکل گیا، اور وہ آگے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں، ان کو وہیں سے جی ایمو پہ، واٹس ایپ پہ بھی نہیں، ایمو پہ ان سے گواہی لی گئی، اور بار بار لی گئی۔ اس کا بلڈ پریشر گر گیا، اور اس نے کہا مجھے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں اب، ورنہ میرے ساتھ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو ان حالات میں تو یہ سارا کچھ کیا گیا، اور پھر جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں تمام کے تمام کہ وکلاء صفائی نے بخیے ادھیڑ دیے 9 مئی کے بیانیے کے، اور 9 مئی میں جو الزامات لگائے گئے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے اور اٹھا کے پھینک دیا ساروں کو۔ لیکن چونکہ حکم حاکم ہے، اور ایک ضد ہے، ضد اور کچھ بھی نہیں، ضد تھی، انا تھی، انتقام تھا کہ نہیں میں نے یہ کہہ دیا تو کہہ دیا۔ حالانکہ ایسی کوئی غلط بات بندہ کہہ دے تو ہٹ جائے نا، تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہٹنا نہیں تھا، کہہ دیا تو کہہ دیا، لہٰذا اب جو ہے وہ اس سے جان چھڑوانا مشکل ہوگی۔ اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، عمران خان نے ہر بندے کو، جس بھی شخص کا، سب خراج تحسین کے مستحق ہیں، جس بندے کے خلاف یہ FIR تھی، 72 ہیں، 100 ہیں، 110 ہیں، 125 ہیں، 200 ہیں، 1000 ہیں، ایک ایک بندے کو، ایک ایک بندے کی فیملی کو، بچوں کو، والدین کو، ان کو کہا گیا کہ اپنے بچے کو کہیں جی آپ معافی مانگ لیں، اپنے بھائی کو کہیں معافی مانگ لیں، اپنے شوہر کو کہیں معافی مانگ لیں، اور ہم آپ کو نکال دیں گے۔ کسی نے یہ آفر قبول نہیں کی، اور وہ 2 سال سے جیلوں میں ہیں بیچارے۔
اور یہی کام اس وقت کیا گیا، فوجی عدالتوں سے بھی یہی کام کروایا گیا، اور فوجی عدالتوں میں فوج کی تحویل میں تھے، ان سے بھی یہی کہا گیا، کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، اور وہ سارے کے سارے سزائیں بھگت رہے ہیں۔ تو لہذا جناب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 9 مئی کی آخری رسومات ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب اس سے جان چھڑوانی ہے اور اس سے نکلنا ہے آگے کی دنیا، اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آپ نے بغیر ٹرائل کے 2 سال سے زیادہ سے لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور ضمانتیں کچی ضمانتوں پہ رکھا ہوا ہے، ان کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، سینیٹر ہیں وہ، پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا۔ تو آج کی لہٰذا یہ بات اپنا نوٹ فرما لیں، کیونکہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک طے شدہ، اس میں انتقام زیادہ ہے، اور اسی لیے جب آپ کسی کو ہوتا ہے نا کہ کسی کا جرم ہے جی، کسی نے چھڑی اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، کوئی ایک آگے گیا، کسی نے وٹا مارا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے سر پھاڑا، نہیں، سب کو 10-10 سال قید، کسی کو 3 سال ہو جاتی، کسی کو 2 سال ہو جاتی، کوئی ایک آدھ بری بھی ہو جاتا اگر عقل ہوتی دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بس کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ایک بات، دوسری بات، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور وزارت قانون، یہ اس میں اگلی بات بتا دوں کہ اس میں وزارت قانون کا بہت عمل دخل ہے، اس کے روح رواں ہیں جناب تارڑ صاحب، اور ان کی وزارت کا بڑا ان کا عمل دخل ہے، کیونکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، کیونکہ یہ بیانیہ مریم صاحبہ نے بھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے چھوڑ دیا، کوئی تقریباً ہو گیا 6-8 مہینے، انہوں نے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اس کے بعد اس بیانیے کو اٹھایا مریم صاحبہ نے اور نون لیگ کے لوگوں نے، خواجہ آصف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، کہ نہیں یہ بہت بڑا، خود جہاز اغوا کروایا، یعنی کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ آرمی چیف کا طیارہ اغوا کروانے سے، ہائی جیک کروانے سے تو بڑا جرم نہیں ہے، باقاعدہ طور پہ ہائی جیک کیا، طیارہ اغوا کروایا ہے، ہائی جیک کروایا تھا پرویز مشرف صاحب، چیف آف آرمی سٹاف تھے اس وقت، وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے، ان کا طیارہ اغوا کروایا ہے، اور طیارہ اغوا کروا کے جناب انہوں نے کہا جی جہاں مرضی یہ اس کو، انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ سارے مسافروں کی زندگی ختم ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں مرضی لے جاؤ، انڈیا میں لے جاؤ، اپنے بس یہاں نہیں اترے گا۔ تو وہ بڑا جرم تھا یا یہ ابھی جس کی تحقیقات بھی نہیں ہوئی، فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ احتجاج ہوا تھا، تو بڑا جرم کون سا تھا؟ آرمی چیف، سپہ سالار، کمانڈر ان چیف، مسلح افواج کے سربراہان، چاروں مسلح افواج کے سربراہ تھے پرویز مشرف صاحب، کیونکہ ان کے پاس 2 عہدے تھے، ٹھیک ہے جی، ان کے طیارے کو سرکاری دور پہ گئے ہوئے ہیں، وہ سری لنکا سے واپس آ رہے ہیں، جہاز اغوا کروا لیا، نوجوان نسل جن کو بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ واقعہ ہے 12 اکتوبر 1999 کا، آج سے 26 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو جو ابھی نوجوان ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ ان کو ضرور بتانا چاہیے کہ یہ جو آج 9 مئی کرتے ہیں سارے، ان کے سپہ سالار، اور انہوں نے نواز شریف صاحب نے طیارہ ہی اغوا کروا لیا تھا، ومائے آرمی چیف۔ تو اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی جیل میں رہے، اور پھر اس میں سزا ہوئی، اور اس میں پھر این آر او ہوا، اور اس میں پھر بل کلنٹن آئے، اس میں پھر کنگ عبداللہ آئے، اس میں پھر حریری آئے لبنان کے، یہ سب آئے، اور سب آ کے ایک معاہدہ ہوا، 10 سال کے پیپر سائن ہوئے، سیاست سے کنارہ کشی کے، شہباز شریف صاحب کے دستخط، نواز شریف صاحب کے دستخط، پورے خاندان کے دستخط، بمائے باورچی، دیگچی، چمچ، کفگیر، نمک، مرچ، مسالے، پورا جہاز چلا گیا تھا جدہ، اور وہاں سے چلا گیا تھا سرور پیلس جدہ، وہاں پہ چلا گیا، وہاں پہ قیام و طعام، اور وہاں پہ شاہی مہمان، تمام اخراجات شاہی مہمان کے طور پہ ان کے تھے، اور گارنٹر وہ تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی، پھر انہوں نے معاہدہ توڑ کے لندن سے آئے، یہاں اسلام آباد لینڈ کیا نواز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب کو پھر واپس آئے گارنٹر، اور پرنس مکرن آئے سعودی انٹیلیجنس چیف، اور حریری آئے، وہ آ کے نواز شریف صاحب کو لے کے گئے،
اور بتا کے گئے پاکستانیوں کو، پاکستان کے میڈیا کو، وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑے ہو کے، بھئی یہ معاہدہ کر کے اس نے، اور ہم گارنٹر ہیں اس معاہدے کے 10 سال کے لیے، اس نے یہ لکھ کر دیا ہوا، لہٰذا ہم اس کو واپس لے کے جا رہے ہیں، اور واپس لے کے چلے گئے۔ تو وہ بڑا جرم تھا یا یہ بڑا جرم ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ، کہ وہ آج کل، یعنی کہ وہ سارا جو ہے، وہ سارا خاندان جنہوں نے مسلح افواج کے سپہ سالار کو اغوا کروایا، طیارہ ہائی جیک کروایا، سزائیں ہوئیں، رحمت جعفری صاحب جج تھے، سزائیں ہوئیں، اور وہ آج حکمران ہیں۔ ان کو آپ نے حکمرانی دے دی فارم 47، جعلی فارم 47 دے کے، اور ان کے بارے میں جو آواز اٹھاتا ہے وہ غدار ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ ملک دشمن ہیں، وہ ملک دشمن عناصر ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیے ذرا، کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں سر، تاکہ آپ کو معلوم ہو، تاریخ نہیں بدلتی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ میرے سامنے پڑی ہے لسٹ، اور بس لکھا ہے جی مقدمہ نمبر 7223 تھانہ موسیٰ خیل، اور یہ پوری لسٹ ہے، اور 1 2 3 4 5 6 7 8 72 لوگ، تب سب کو 10 سال سزا سنا دی گئی ہے جی۔ تو اس لیے جب وہ پہیا الٹا چلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، دنیا بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے، تو یہ سارے کا سارا پورا پیکج جو ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ لہذا یہ میرے سامنے پڑھیں، اور تحریک انصاف کا سرگودا میری پی ٹی آئی اور کارکنوں کو 10 سال سزا سنانے پر رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ نہ صرف انصاف کے تمام اصولوں کی کھلی توہین ہے، بلکہ ایک جمہوری جماعت کو طاقت کے زور پر کچلنے کی کھلی کوشش ہے۔ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ عدالتیں انصاف دینے کی اہلیت کھو چکی ہیں، عدالتوں کو عوام اور پی ٹی آئی کو دبانے، رسوا کرنے اور ختم کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ رانا بلال اعجاز ہیں، ان کو سزا سنائی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی محبت میں 10 سال کی سزا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔